बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीनो दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौजू मुआशरे की उस नब्ज़ पे हम हाथ रख के बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त मुआशरे में फ़ैशन भी है और बहुत जगहों पे ऐसे भी हम देख रहे हैं कि उस तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं या ख़दशात हैं या जो थोड़ी सी सोसाइटी से हट के बात हो तो ज़्यादा महसूस भी होती है। लिबरलिज़म ये है क्या, इसके असरात क्या हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है, और जिनको हम लिबरल कहते हैं या जो लोग ऑन करते हैं इस हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है। हमने आज बात करनी है कि उनकी भी सुने, अपनी भी सुनाएं, और मुआशरे में जो मुफीद हैं उनको इज़्ज़त दी जाए, उनको मुकाम और मर्तबा दिया जाए। तो आज के मौजू के हवाले से जब मैं डिक्शनरी की बात करता हूँ कि लिबरल का जो लफ्ज़ी मायना है, वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो डिक्शनरी है उसके अंदर क्या है, वो कहते हैं कि सखी, बड़े दिल वाला, कुशादा दिल, कुशादा ज़हन और बेतआसब, आज़ाद ख़याल, मोतदिल, रवायती अकायद को तनकीदी नज़र से देखने वाला, फ़र्द की आज़ादी का कायल, मोतदिल सियासी और समाजी इस्लाहात का कायल। फिर इसी तरह हमारे जमील जालबी साहब जो बड़े मारूफ एक स्कॉलर हुए हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके वालिद साहब थे ये, तो वो भी कहते हैं कि जो लिबरल से मुराद है आज़ाद ख़याल, रोशन ख़याली, हुर्रियत पसंद और खुली मंडी का कायल हामी होना। यानी कि वो कहता है कि मुआशरे को ओपन होना चाहिए और वो हर वक्त इस चीज़ का तगोदो रहता है कि तब्दीलियाँ, यानी कि मुहर्रक रहता है, मुतहरक रहता है, और वो कहता है कि आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, तरक्की की तरफ जाएं। तो ये आज का मौजू आपके सामने है, और जो हमारा पैनल है जिस तरह का मौजू है उसी तरह का हमने पैनल को मुंतखब किया, एक गुलदस्ता सजाया ताकि हम उन लोगों से बात करें जो इस पे ग्रिप रखते हैं। तो मेरी मुराद डॉक्टर अकील अहमद साहब हैं। वो एक निजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, और जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन मुहाफ़िज़ टाउन लाहौर के अंदर जुमा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। जिस तरह माशाल्लाह चेहरे से खूबसूरत नज़र आते हैं वैसे ही अंदर से भी ये खूबसूरत है। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन शाह साहब, जो इस्लामिक जो बैंकारी है इसका सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान में ये है। कुछ लोग नाम मशहूर हो जाते हैं, उनके पीछे वो वर्क नहीं होता, वो मेहनत नहीं होती। तो डॉक्टर साहब के बारे में बिला मुबालगा ये मैं कह सकता हूँ, और मेरा कहने से मुराद ये है कि मैं बहुत से लोगों को सुना है जो ये बैंक में काम करते, इस्लामी बैंक का भी जो काम कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा इनका काम है। और माशाल्लाह जामिया अर्रहीम जोहर टाउन के अंदर ये जुमा पढ़ाते हैं। 32 कुतब और रसाइल के मुसन्नफ़ हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद है माशाल्लाह जनाब अफज़ार रेहान साहब, जो कॉलम निगार हैं, तज़िया निगार हैं, और लिबरल के बड़े हामी हैं। इन्होंने इस पे एक फ़ोरम भी बनाया हुआ, उसके ऊपर काम भी करते हैं, और मैं इनको तंग करता रहता हूँ, ये मुझे तंग करते रहते हैं। इनको मैं बर्दाश्त करता हूँ, ये मुझे बर्दाश्त करते हैं। तो अफज़ार रेहान साहब, आज मैंने रिकॉर्ड पे भी बात कर दी कि जो आपके अंदर खूबी है और जो मेरे अंदर खूबी है, खामी, उसका मैंने इजहार किया। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अकील साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहता हूँ। क्या समझते हैं कि लिबरलिज़म है क्या, इसका मायने और मफ़हूम आपके नज़दीक क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। जा साहब, बहुत शुक्रिया। आप एक बार फिर मुस्लिम मुआशरे में वेस्ट के जो नज़रियात गालिब आने की कोशिश में है, उस हवाले से आपने मौजू लिया है। मैं इस हवाले से कुछ अर्ज़ करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, वजह शादाबी आलम हुए, उस वक्त से लेकर हर अहद में इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों ने कोशिश की कि ऐसे नज़रियात, आइडियाज़ और ऐसी चीज़ें, ऐसी तहज़ीब, सिविलाइजेशन को मुतारिफ़ करवाएं जिससे इस्लाम और इस्लामिस्ट दब जाएं या इनका नज़रिया पीछे चला जाए।
لیکن چونکہ خدائی وعدہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، لوگ یہ چاہتے ہیں، یریدون جمع کا صیغہ ہے کہ ہر دور میں، اور فعل مضارع ہے کہ ہر دور میں لوگ چاہتے ہیں یا چاہیں گے کہ اسلام کی شمع کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے حق کے چراغ کو روشن رکھے گا۔ ضیاء صاحب، لبرلزم یہ لاطینی زبان کے لفظ لائبر سے نکلا ہے۔ 8ویں صدی عیسوی تک اس سے معنی تھا آزاد شخص، کیونکہ اس دور میں سلیوری بھی تھی، غلامی تھی، تو لائبر جس کو کہا جاتا تھا آزاد شخص ہوتا تھا۔ پھر ویسٹ خود کہتا ہے کہ اس کا کہہ لیے رومن امپائر کے فال کے بعد ڈارک ایج تھا۔ اس کے بعد جب مارٹن لوتھر کے بعد پروٹسٹنٹ تحریک چلی، اپنے رائٹس کی آواز کو بلند کیا جانے لگا، تو ایک کہہ لیجئے کہ پولیٹیکل فلسفی کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا لبرلزم کو، اور اس کے جو انٹلیکچوئل فاؤنڈرز میں نام آتا ہے، جان لاک کا آتا ہے، پھر اس کے کہہ لیجئے کہ فرد کی آزادی، سوشل جسٹس اور معاشی آزاد منڈیاں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے، اس حوالے سے تھا۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی اصطلاح جب منصہ شہود میں آتی ہے تو اس کے پیچھے اس کے انٹلیکچوئل اور اس کے فلاسفر کا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہم لوگ کتنے یعنی عجیب معاملات بعض دفعہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی بھی اصطلاح ایسی ہوتی اس کے ظاہری میننگ کو دیکھتے ہیں، وہ اٹریکٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب میں بھی یہی ہوں۔ مثال میں ایک دینا چاہوں گا، مثلا لفظ مومن ہے، یہ اصطلاح ہے، کیا کوئی جو نان مسلم ہے وہ اپنے دین مذہب میں پختہ ہے تو آپ کیا اس کے لیے مومن کا لفظ یوز کریں گے؟ بڑا اہم پوائنٹ آپ کو، قطعاً نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اسلام کی اصطلاح ہے، قرآن و سنت کی ہے، اور یہ جو اسلامی نظریات مسلمانوں سے جڑی ہوئی چیز، جڑی ہوئی چیز ہے۔ تو ایسی لبرلزم کی جو اصطلاح، جیسے لفظ شہید ہے، جی شہید ہے، بالکل اسلام کی اصطلاح ہے، ایسی لبرلزم اصطلاح ہمارے مسلم معاشرے کی نہیں ہے، مسلم لٹریچر کی نہیں ہے۔ اگر اس کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بظاہر ایک چیز بڑی اٹریکٹ کر رہی ہو تو پہلے اس کی فلسفی، اس کے جو چارٹر ہے، اس کے آبجیکٹیوٹی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے، پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ یہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جناب مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اگر آج کے موضوع کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں تو ہمارے ناظرین سامعین کو کیا آپ گائیڈ کریں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنے اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے مجھے بھی مدعو کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات کے تناظر میں اس پر بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے، خاص طور پہ نوجوانوں میں، چونکہ لبرلزم ایک ایسا افریت ہے جو ہماری معاشرتی اقدار کو بھی اور دین کو بھی اور ہماری روایات کو بھی نگلنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور کسی حد تک یہ ہمیں کامیاب بھی نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ لبرلزم بیسیکلی ایک فلسفی ہے، یہ ایک جو ہے نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ جس کو معنوی اعتبار سے ہم سمجھ کر کے اس کے معنی آزادی کے ہے تو اس خوشنما معنی کو دیکھ کر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسی فلسفی موجود ہے، ایک ایسا نظریہ موجود ہے کہ جس نظریے پر اگر ہم مائکرو لیول پہ جا کر ڈسکشن کرتے ہیں تو پھر یہاں پر ٹوٹلی طور پر دین کی نفی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کے اجزائے ترکیبی کو دیکھتے ہیں، انگریڈینٹس کو دیکھتے ہیں، تو عام طور پر لبرلزم کے اندر دو اہم اجزاء ہمیں نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 فریڈم، یعنی آزادی۔ اب آزادی سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم اس کو بالکل اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آزادی سے مراد یہ ہے مذہب سے آزادی۔ ایک شخص ٹوٹلی اپنی زندگی میں آزاد ہے، وہ کسی بھی مذہب کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، کسی بھی مذہب کو وہ جو ہے چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے اس معاملے میں کسی کو بھی ججمنٹل رائٹ حاصل نہیں ہے، یعنی کوئی اسے اپنی رائے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ مذہب کو قبول کرنے یا ریجیکٹ کرنے میں آزاد ہے۔ اچھا، اب یہ ایک بظاہر تو اس کے اندر چارمنگ بھی نظر آتی کہ ایک شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن جب اگر ہم دینی اعتبار سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم نظریے کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی کئی
آیات ایسی ہیں کہ جن سے اس نظریے کی نفی ہوتی ہے۔ اچھا۔ مثال کے طور پر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور دین کو چاہتا ہے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ صحیح۔ اسی طرح وہ جو مشہور آیت کریمہ ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اخیر میں یہ نازل ہوئی اور اس کے بعد احکام کی آیات نہیں آئیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے آپ کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، تو اب یہ آپ اللہ دیکھیں کہ کی جب پسند اگر ہے۔ بالکل بالکل اگر مذہب کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو یہ جو نظریہ ہے لبرلزم کا، اس کی نفی قرآن مجید سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور آزادی کے نام پر فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی جاتی ہے کہ آپ بولنے میں آزاد ہیں، آپ رائے دینے میں آزاد ہے۔ بالکل ایسا ہے کہ انسان کو یہ رائٹ دی گئی ہے، یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، لیکن اس کی ایک حد بندی ہے۔ دیکھیں صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی جامع حدیث مبارک اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا جی چاہوں فرمائیے۔ گا، جو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مومن ہیں وہ کھونٹے میں بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے، کہ جس اللہ طرح اکبر۔ ایک گھوڑا جو ہے اپنے کھونٹے میں بندھا ہوتا ہے اور رسی کا ایک سرا اس کے گلے میں ہوتا ہے اور ایک سرا کھونٹے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس رسی کے ساتھ چاہے تو جس طرف چاہے وہ موو کر سکتا ہے۔ آپ لیکن کے اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام ایک ضابطہ ہے، ایک دائرہ ہے، جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں اس کے اوپر واجب ہیں، فرض بالکل، ہیں، وہ بالکل۔ یعنی کہ شتر بے مہار نہیں ہے۔ نہیں ہے، لیکن فضال صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے دو معزز مہمانوں نے گفتگو کی اس پہ آپ بات کریں، اور سیکنڈ جو آپ کا اپنا موقف ہے اس حوالے سے وہ آپ بیان فرمائیں۔ سب سے پہلے پیر زیاد نقشبندی صاحب میں آپ کا تھینکفل ہوں کہ آپ نے مجھے بھی ان علماء کے خیالات سننے اور کچھ کہنے کا موقع دیا ہے۔ اس کے بعد میں اپنا موقف بیان کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں لبرلزم کی جو تعریف کی ہے جی۔ وہ میں سمجھتا ہوں بلا تعصب ہے۔ اچھا۔ وہ بالکل واضح ہے، میں اس سے سہمت ہوں، اور میرے بھی وہی بالکل جو ڈکشنریوں میں جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں جو ریفرنس دے کے، بالکل وہ میں ان کو اون نہیں کرتا بلکہ ان کی حمایت یا وکالت کرتا ہوں۔ مہربانی۔ لبرلزم کا مطلب یہ ہے جس میں آزادی اظہار ہو، آزادی فکر ہو، دوسروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہو، رواداری ہو، جیو اور جینے دو کی پالیسی اپنانا ہی لبرلزم ہے۔ لبرلزم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی خوفناک بنا کے پیش کر یہی دیا اسلام جاتا ہے۔ کہتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، تو اب تک کی گفتگو جو آپ نے کی۔ جی میں عرض کروں کہ میں اس میں کنٹراڈکشن دیکھتا ہی نہیں۔ اگر اسلام کا دیکھیں، اسلام خود ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت، اس لحاظ سے کہ ایک انٹرپریٹیشن کی بات، اسلام ایسا ایشو نہیں تھا۔ نہیں، اسلام نہ کہیں، افراد کہہ لیں۔ میری عرض تو سن لیں، اسلام کو اتنا رگیت دیا گیا ہے، یعنی بیان کرنے والوں نے اپنے خیالات اپنی ذہنی سطح کے مطابق جب اسلام کو پیش کرتا ہے جو بندہ، تو اس میں اصل میں اس کی اپنی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ اگر اب اسلام کوئی کے بندہ دیکھیں، صحیح طرح پیش نہیں کر حضور سکتا مجھے اسلام بات کو، تو اس میں کرنے دیں۔ اسلام کا کوئی قصور اب دیکھیں اسلام کے اتنے زیادہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے بنے ہیں نا کہ ہر کسی کی اپنی تشریح ہے۔ ایک کہتا ہے میرا اسلام صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے میرا اسلام۔ تو اسلام کی اصل کیا ہے، میں عرض کروں، وہ میور نے وہ کتاب لکھی لائف آف محمد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیرت پہ۔ اب اس کا جواب میرے پیر و مرشد ہیں سید احمد خان، انہوں نے اس کا خطبات احمدیہ انہوں نے پوری تفصیل کی، اور آپ کو معلوم ہے میں بیک گراؤنڈ میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس نے جو مصنف تھا اس نے پھر جب وہ پڑھا کہا کہ دیکھو یہ ہے، اس نے کہا مجھے سید احمد کے اسلام سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس سے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اسلام کو خوفناک بنا کے پیش کیا ہوا ہے۔ اچھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایز سچ اسلام سے کسی لبرل کو مسئلے نہیں ہیں، کسی ویسٹرن کو مسئلے نہیں ہیں، کسی سیکولر کو نہیں ہیں۔ مسئلے اصل میں وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو احکام تیرے برحق ہیں، لیکن اپنے مفسر طویل سے کیا بنا ڈالتے ہیں، وہ اقبال نے جیسے شکایت بھی کی ہوئی ہے، بیان بنا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ابھی حضرت نے ایک آیت کا ریفرنس دیا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، بڑی اچھی بات۔ آپ کہیں جی
اللہ کے نزدیک جب دین اسلام ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ کہ باقی سارے کے سارے وہ یعنی بے دینی ہیں یا غلط ہیں. یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ خدا کا ایک ہی دین ہے وہ اسلام ہے اور باقی سارے کے سارے ادیان جو ہیں وہ غلط ہیں یا باطل ہیں. اگر ہم باطل پہ چلے جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کہاں لبرلزم رہے گا اور یہاں کہاں برداشت رہے گی. پھر جب باطل ہے تو باطل کے ساتھ تو اے ایمان والو اٹھو اور باطل کے خلاف لڑائیاں کرو. اب میں اس پہ تھوڑی سی آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ اب اس پہ مثلاً مجھے کسی نے پوچھا کہ اقبال نے کہا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو آپ تو کہتے ہیں دین اور سیاست کی مکسنگ نہیں ہونی چاہیے. تو اقبال یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اچھا سوال ہے. اچھا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں جی دین کا سیاسی استعمال نہ ہو. تو اقبال تو کہتا ہے کہ سیاست کے ساتھ جوڑ دو اس کو. تو میں نے اس کی وضاحت پھر کی تھی ایک پروگرام میں. آج وہ تھوڑا سا میں آپ کو اسی اینگل پہ یہ بھی کہتا ہوں ان اللہ اسلام کی بھی وضاحت کیے دوں. اصل میں جب یہ قرآن نازل ہوا یا جب یہ ساری ٹرمنالوجی کو آج ہم نے ٹرمنالوجی کو خوفناک بنا دیا ہے. کئی چیزیں ہیں جو اس وقت بالکل عامیانہ عام اسلوب میں بیان کی گئی تھی. جی اسلام کا جو مدعا تھا وہ یہ تھا ان اسلام سے مراد تھی سلامتی کا راستہ. اسلام یعنی ان اللہ کے نزدیک جو دین ہے یا راستہ ہے وہ سلامتی والا ہی ہے. تو جو سلامتی پہ چلے گا وہ اسی کو قبول کیا جائے گا. جو تشدد پہ لڑائیوں پہ بھڑکاؤ بال کریں گے شرارتیں کریں گے دوسروں کے لیے اذیتوں کا باعث بنیں گے وہ سارے کا سارا راستہ سلامتی کا نہیں ہوگا. تو اس کو جب ان معنوں میں اب لیں گے تو کوئی وہ کنفرنٹیشن نہیں رہے گی کوئی الجھن نہیں رہے گی. جو میں اب تک گفتگو سمجھا ہوں آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اسلام سے اللہ معاف کرے کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل آپ کو علماء سے کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں پرابلم ہے. اصل میں آپ لوگوں کو پرابلم ہے جنونیت سے تشدد سے انتہا پسندی سے. جی ہاں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارا موضوع ہے لبرلزم. یہ کیسے شروع ہوا, اس کی وجوہات کیا ہیں, دونوں طرفہ جو معاملات ہے وہ کیا کیا ہے. آپ نے بریک سے پہلے گفتگو سنی. میں آج یہ چاہ رہا ہوں اس پروگرام کے اندر کہ ہم نیا سوال کوئی نہ کریں, جو آپس میں بات ہو رہی ہے بڑے پیار سے محبت سے اس پہ بات کریں. عقیل صاحب جو بھی آپ اس موضوع پہ کہنا چاہتے ہیں فوراً اوپن. اچھا ضیاء صاحب ایک دو باتیں دیکھیے. جیسے کہ میں نے آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ جو اصطلاح جدھر سے آئی ہے آج کوئی ہمارے مسلم معاشرے کا کوئی اپنی طرف سے اس کی تعبیر پیش کرے تو وہ تو عجیب سی بات ہوگی. جب ایک جو اصطلاح جدھر سے آئی ہے اس کے جو انٹلیکچوئل فاؤنڈرز تھے انہوں نے جو ڈیفینیشن کی ہم تو اس کے مطابق ہی دیکھیں گے. اس کے مطابق تو ساری چیزیں اسلام کے اگینسٹ جو بانی ہے اس کا جو بانی. اچھا دوسری بات یہ دیکھیے, یہ بات یہ کی جا رہی کہ جی فلاں کا اسلام فلاں کا, ایسی بات نہیں. اسلام کے جو بیسکس ہیں پورے عالم اسلام کے علماء کا کبھی اس پہ اختلاف نہیں رہا. اختلاف ہوتا ہے تعبیرات پہ, شروعات پہ, تفسیرات پہ, اپنی اوپینین پہ. اچھا بات یہ لبرلزم کو بقول ان کے کہ لبرلزم جو ہے نا اسلام کے خلاف نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویسٹ سے کوئی بھی تحریک چلی ہے ہیومنزم کے نام پر چلی ہے, لیکن ہیومنزم میں کیا مسلم نہیں آتے؟ وہ اس کا جو بھی آبجیکٹیوٹی دیکھ لیجئے اسلام اور مسلمانوں کے اگینسٹ جاتی ہے, کوئی بھی دیکھ لیجئے. اچھا تین چیزیں جب یہ لبرلزم آزادی کی بات کرتا ہے تو تین چیزوں کی کہہ لیجئے کہ اس کا ایک ٹرائکا جو ہے اس کا میگنا کارٹا ہے. مثلا حریت طبعی کہ میں آزاد ہوں, میرا جسم میری مرضی. کیا جسم ہمارا ہے؟ جب ہمارا نہیں, ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں, ہم اپنی مرضی سے جائیں گے. تو جب اس کا کوئی خالق ہے, اس کو کوئی ڈیزائن کرنے والا ہے, تو اس نے ایک لائحہ عمل دیا ہے دین کی صورت میں. دوسری بات حریت دینی, یعنی جو شخص دین میں آنا چاہے جانا چاہے, ایک تماشا بنا رکھا ہے جی میں لبرل ہوں جی. اچھا اس کے مقابل اسی کہہ لیجئے کہ لبرل لوگوں نے ریجڈ جو مسلم کہہ لیے آرتھوڈاکس ہیں ان کے لیے ریجڈیٹی کا لایا ہے. فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے ہمیں. بات یہ ہے کہ جو فنڈامنٹلسٹ کی آپ دیکھیے حدیث میں ہے نا کہ بنی الاسلام علی خمسن, بنیا بنیاد فنڈامنٹل کو جو قبول نہیں کرتا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے. تیسری بات حریت سیاسیہ, یعنی آپ کا وجود بھی آزاد ہے, آپ دینی طور پر بھی فری ہیں, یہ اس کی ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے. اور تیسری بات حریت سیاسیہ, یعنی حریت سیاسیہ میں آج کا مقبول ترین جو نظام حکومت ہے وہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی میں بتائیے عوام جو چاہتی ہے مرد کی مرد کے ساتھ شادی, عورت کی عورت کے ساتھ شادی, لبرلزم میں اس کی مذمت کرے نا, ہمیں پتہ چلے کہ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. جی افضال صاحب اس کی کیا فرمائیں گے آپ؟ تھوڑا سا جلدی سے دیکھیں یہ لفظوں پہ وہی تشدد ہے لفظوں کا اور کچھ بھی نہیں ہے. نہیں جو انہوں نے بات کی ہے آپ اس چیز کے حامی ہیں کہ مرد مرد سے شادی نہیں, میں اس کا حامی ہوں کہ
دیکھیں انسانوں کو جینے دو, انسانوں کو کوئی نہیں، انسان, دیکھیے- میری بات سن لیں, مجھے میرا موقف بیان کرنے دیں. کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے دوسرے کو تکلیف پہنچائے یا اس کے رستے میں رکاوٹیں ڈالے یا اس کی زندگی جینا حرام کرے. نہیں آپ اس کے حامی ہیں کہ عورت شادی کر, مرد شادی میں کر؟ کہتا ہوں جی, میں سب کے اپنی ثوابدید پہ چھوڑتا ہوں, جس کی جو میلان ہے, جس طرح کو جینا چاہتا ہے جینے دے, البتہ جی، کسی مفتی صاحب صاحب کیا دوسرے فرمائیں کو گے آپ؟ نقصان نہ پہنچائے. صحیح کسی کو سے. یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جی. دوسرے پر جبر کرے, دوسرے کو جی جاتی مفتی دے, اس کو صابر اذیت دے. صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ اگر ان کی اس بات کو لیا جائے کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے, تو آپ بتائیں کہ اسلام میں وہ کون سی جگہ ہے یا وہ کون سی آیت ہے قرآن کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہو کہ اسلام نے ان چیزوں کو فروغ دیا ہے اور اسلام نے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں. میں تو دیکھتا ہوں کہ اس کے برعکس تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے ان کی اس نظریے اور اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ, کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. صحیح بات. یعنی موٹیویشن کا آپ دیکھیں کہ اس کا لیول دیکھیں کہ انسان تو انسان, اگر کوئی انسان جا رہا ہے اور اسے کوئی راستے میں ایسی چیز نظر آتی ہے کہ حقوق جس سے یہ انسانی. محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے انسان کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے, تو اس کو وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ احساس کمتری ہے کہ اسلام میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو لبرلزم کے اندر موجود ہیں, جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسلام کے اندر انسانیت کو آزادی بھی دی گئی ہے, لیکن ایک حد تک کی آزادی دی گئی ہے, کیونکہ بحیثیت مجموعی انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور بحیثیت انفرادی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اب میری زندگی میری خواہش کے مطابق نہیں گزرے گی, بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ان احکامات پر عمل کرنے سے کیا نقصان ہوگا؟ کوئی ہمیں نقصان نظر نہیں آ رہا, جبکہ اس کے برعکس ہمیں لبرلزم کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جب آپ نے بات کی معاشی آزادی کی, ٹھیک ہے, فری اکانومی کی آپ نے بات کی, تو اس سے کیا ہوا کہ دنیا میں دولت سمٹ کر چند لوگوں تک جو ہے محدود ہو گئی, اور پوری دنیا, میں نے ایک ریسرچ میں دیکھا کہ اس ریسرچ کے مطابق دنیا کے جو 90% وسائل ہیں وہ 10% لوگوں کے ہاتھ میں ہیں, سرمایہ دار جی, سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو آپ دیکھیں یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے, کیپٹلزم ہے, یہ بھی لبرلزم کی کوکھ سے ہی جو ہے نکلی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج دنیا کا ایک طبقہ جو کہ ایک وقت کی روٹی کو بھی محتاج ہے اور دوسرے کے پاس اتنے وسائل ہیں, اتنی دولت ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہے, امیر سے امیر تر. جبکہ اسلام کا نظریہ دیکھیں جس کی یہ بات کرتے ہیں, ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں, تو اسلام نے تو یہ ہیومینٹی دی ہے, انسانیت ہمیں دی ہے کہ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ, زکوٰۃ کا نظام ہمیں اس نے دے دیا, صدقات کا نظام اس نے ہمیں دے دیا, جس سے دولت جو ہے ہر ایک کی جیب میں کچھ نہ کچھ پہنچ رہی ہے, اور معاشی اعتبار سے ایک جو ہے عدل اور انصاف کا جو ہے ایک سسٹم رائج ہوگا. اب لبرلزم کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مساوات کا, ایکویلٹی کا, کہ ہر انسان برابر ہے. کیا ایسا ہے؟ کیا گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہے ایسی؟ اگر ہر انسان برابر ہے تو یہ لوگ جو اس نظریے کے قائل ہیں اور مساوات انسانی کے قائل ہیں, تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب مشرقی تیمور میں وہاں کے لوگوں نے اپنی آزادی کا مطالبہ کیا تو ان کو چند دنوں کے اندر آزادی مل گئی, صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان نہیں تھے. اور دوسری طرف ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں, ابھی لاسٹ ایئر اکتوبر کے مہینے سے جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں, وہ اسی نظریے کے کو پروان چڑھانے کی وجہ سے. تو میرے خیال میں میں افضال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں, اور وہ ساری چیزیں جو آپ چاہتے ہیں, جس چیز کے آپ متمنی ہیں, اسلام کے اندر موجود ہے. جی افضال صاحب کیا فرمائیں گے؟ میں جی دیکھیں ان کی گفتگو, حضرت کی گفتگو جو ہے اس میں ایک لفظ انہوں نے بولا ہے کہ رستے میں کچھ چیز رکاوٹ آ گئی تو اس کو بھی کہا کہ تکلیف نہ پہنچے ہٹا دو. بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ جس چیز سے کسی دوسرے انسان کو دکھ پہنچتا ہے, تکلیف پہنچتا ہے,
میرا لبرلزم یہ کہتا ہے کہ اس چیز کو نہ کیا جائے، نہ ہونے دیا جائے. کسی کو دکھ پہنچانا، میرے پیرو مرشد بابا بلے شاہ فرما گئے ہیں مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کوئی ٹیندا جی، ایک دل بندے دا نہ ٹائیں. مطلب کہ انسان کسی کو دل دکھانا، کسی کو دکھ پہنچانا ہماری نظر میں یہ اصل جرم ہے. باقی رہ گیا آپ کے مرشد ہیں کتنے ویسے؟ پہلے استاد سید مرشد تھا، بلے شاہ مرشد. دونوں میں کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. وہ پنجابی میں انہوں نے لکھا، انہوں نے اردو میں لکھا. اچھا خیر اس پہ دیکھیں اور تک چلیے گی بات. اب ملکیت پہ انہوں نے کہا جی وہ جی لبرلزم کے تحت جی یہ کیا ہے کہ جتنی مرضی ملکیت ہو جائے. حالانکہ یہ لبرلزم میں تو یہ ہے کہ انسانی مساوات کے تحت جو کمزور طبقات ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے. حالانکہ یہ جن لوگوں نے مودودی صاحب تھے جنہوں نے یہ لکھا تھا مسئلہ ملکیت زمین، اور اس میں اتنی کھل دی کہ جتنی چاہے ملکیتیں زمین کی ہو جائیں کوئی قدغن ہی نہیں ہے. تو یہ لبرلزم نہیں ہے، یہ تو مذہب کے نام پہ بلکہ بہت زیادہ لوگوں کو اس طرح کا پھیلاؤ کیا گیا اور اس طرح چیزوں بڑھا دیا گیا. میں عرض کروں کہ اصل چیز جو ہے وہ ٹکراؤ کوئی نہیں ہے، ان لوگوں کے اپنے ذہنوں میں ٹکراؤ ہے جو اپنوں کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتاویٰ جاری فرماتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، مارتے ہیں، دنگے کرتے ہیں. باقی یہ چیز جو ہے جو بھی دہشت کرے گا وہ دہشت گردی کہلائے گا. صحیح. لہٰذا لبرلزم یہ کہتا ہے کہ جنونیت نہ ہو، آپ میں انتہا پسندی نہ ہو. بے شک لبرل بھی کرے اس کو دہشت گرد کہیں گے. وہ لبرل ہی نہیں ہے، جو یہ حرکت کرتا ہے وہ تو مذہبی ہو سکتا ہے، لبرل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. جی اپنا مفتی صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو افضال صاحب فرما رہے ہیں یہ تو بار بار وہ وہیں پر آ کر رک جا رہے ہیں کہ انسان آزاد ہے. انسان کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ ہم ایک چیز بناتے ہیں، یہ موبائل کسی نے بنایا، اس کا خالق ہے. کیا یہ موبائل آزاد ہے؟ کیا اس موبائل کو جس طرح چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کی باؤنڈریز ہیں نا، اس کی لیمیٹیشنز ہیں. اس کو استعمال کرنے کے لیے باقاعدہ اس کے لیے ایک بک لیٹ تیار کیا جاتا ہے جس میں اس کی تمام جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. تو ایک انسان جس کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ انسان کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ اب وہ منفعت کی بات کریں تو منفعت میں وہ ہر اس چیز کو شامل کر لیتا ہے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر جس میں اس کو فائدہ ہو رہا ہو، چاہے اس کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہو. یہ کل سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ضیاء صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں محترم سے، اسلام نے انسانوں کے حوالے سے ان کے سیاسی، سماجی، سیاسی اور ہر فیز میں جو ان کے رائٹس ہوتے ہیں کہاں پر کوئی حق پورا نہیں کیا یا حق پورا کرنے کی تلقین نہیں کی. جو لبرلزم کی ان کو ضرورت پڑی وہ اصل میں ویسٹ کے معاشروں میں، اس معاشرے میں مذہب اور معاشرے کی جنگ تھی اور مذہب ان کو حقوق نہیں دے رہا تھا. اسلام میں کبھی ایسی تحریک ہوئی نہیں. جی افضال صاحب ایک منٹ میں اپنا موقع پیش کریں. جی دیکھیں یہ چیزوں کو غلط ملت نہیں کرنا چاہیے. اب لبرلزم کو آزادی کے ساتھ انہوں نے جوڑا. جی لبرلزم جو ہے وہ آزادی دیتا ہے، باقی جو ہے پابندیاں ہونی چاہیے. میں کب کہتا ہوں کسی کو کوئی لبرل دنیا میں مجھے دکھا دے جو کہتا ہو کہ کسی کو انگلی کا اشارہ بھی غلط کیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، کسی کو بدتمیز سے دیکھا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. بھئی آزادی وہاں تک ہے جہاں تک اسلام یہی کہتا ہے کہ کسی مومن کو تیز نگاہ سے بھی نہ دیکھیں. تیز نگاہ سے دیکھنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. پیر صاحب کسی کو دوسروں کو خام خواہ چاچے مامے بن کے کرنا اور یہ ایک ہے تو وہ مومن غلط کی ہے. جو حرمت ہے کعبے سے زیادہ ہے. یہ انسانی حقوق کی بات ہے جی اسلام کے بالکل اندر. بالکل یہی حقوق کی بات کر رہا ہوں کہ کسی کو عذاب پہنچانا، کسی کو دکھ دینا، حتیٰ کہ جملہ بول کے کسی کی دل آزادی ہرٹ کرنا، ہم تو اس کو بھی بہت بڑا پاپ اور گناہ سمجھتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. عقیل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے جو الزامات ہیں اس میں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، میں بھی اللہ کا شکر ہے آپ کی طرح سوچتا ہوں، پر ہم سپیڈ کیوں نہیں، ہماری جو مذہبی طبقہ ہے اس کی سپیڈ بہت سلو ہے اس کے مد مقابل کام کرنے کی. کیا فرمائیں گے ضیاء صاحب؟ دو تین باتیں ذہن میں رکھیے گا. ہمیں اکثر موصوف جو فرما رہے ہیں اس نظریے کے حامی کہ ہم بیچ میں آ جاتے نہیں، ہم حی علی الصلاح کی صدا بلند کرتے ہیں، یہ ہرڈل پیدا کرتے ہیں. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ انہوں نے تاریخی اعتبار سے شخصیات کو فلاں سب ایک ہی تھے. دیکھیے چند پہلو تو سچائی کو کون نہیں پسند کرتا، دیانتداری کو کون نہیں پسند کرتا، وہ اگر ملتے تو شخصیت کا عمومی تجزیہ و تبصرہ کیا جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہم
دیکھیے ویسٹ میں یہ نظریہ کامیاب ہوا اور حکومتیں اس نظریے پر بنی، اور پورے ویسٹ نے عالم اسلام میں آپ دیکھیے IMF کے مقروض رہتے ہیں، وہ قرضہ کن شرائط پر دیتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں یہ چیزیں لے کر آئیں، تو ہماری حکومتیں اللہ ماشاءاللہ جو سیکولر یا اس طرح کی مزاج رکھتی ہیں وہ اس نظریے کو سپورٹ کرتی ہیں تاکہ ان کی اکانومی چل سکے، تو ہماری آواز دبا دی جاتی، یہ نہیں کہ علماء ہم یہ آواز ہی اٹھا رہے ہیں۔ اور آخری بات، ہم الزام نہیں لگا رہے، جو لبرلزم کی ڈیفینیشنز آپ نے پیش کی آپ اٹھا کر دیکھیے کتابیں، ویسٹ کی دیکھیے، مشرق کی نہ دیکھیے، ان کتابوں نے جو ڈیفینیشن کی، جو اس کے نظریات، تعلیمات، پوری ہسٹری جو ہے اس کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں، ہم ایلیگیشن نہیں لگا رہے۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں میں تو اپنے افضال ریحان صاحب کی بات سے مطلب حیران ہوں کہ ایک طرف یہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ کی بھی انہوں نے بات کی، اور دوسری طرف انہی جو ہمارے اسکالرز ہیں، بڑے ہیں، ان کے نظریات کی نفی بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی، یعنی ان کی گفتگو سے جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب سے آزاد ہو کر انسان اپنے فائدے کے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب تو کچھ اور فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر فرما رہے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، جی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صحیح۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس تو مصطفی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سیاست الگ ہے، دین الگ ہے، کون کہتا ہے؟ مجھے بتائیں کون کہتا ہے؟ میں ابھی دین کا نمائندہ بن کر یہاں پر بیٹھا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب بھی یہی فرماتے ہیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ جو آج کا ریاستی نظام ہے، اس نظام کے پیچھے اگر آپ دیکھیں کہ اس نظام میں جو پیچھے سوچ کار فرما ہے وہ یہی سوچ ہے، لبرلزم کی سوچ ہے، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیے اس کہ کا جواب ہم ہر طرف افضال صاحب سے لیتے ہیں۔ جی جی بے افضال راہ ریحان روی صاحب پھیل کیا رہی فرمائیں گے ہے آپ؟ ہر طرف دیکھیں، میں تھوڑی دیر ایک دو منٹ حضرات کی مزید بات چاہیے۔ میں نے سنی ہے۔ یہ بات کر لیں مفتی میں صاحب، اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو ہے سننے والوں تک میرا میسج پہنچ سکے۔ دیکھیں، جو دین کا پیروکار ہوتا ہے، جس کو لبرلز جو ہیں قدامت پسند کہتے ہیں، کنزرویٹو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات اس سے بھی سخت لفظ استعمال کر کے شدت پسندی کہتے ہیں۔ شدت پسندی جو ہے وہ پوری قوم جانتی ہے، اور اس پوری قوم اس سے نبرد آزما ہے، اور علماء کرام، ہمارے شریعہ اسکالرز ریاست کے ساتھ کھڑی ہیں اس شدت پسندی کے خلاف۔ لیکن مذہب پسندی، دین پسندی، اسلام پسندی ایک الگ چیز ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلام پسندی کی، تو اسلام پسندی کے اندر جو نفسانی خواہشات ہے اس کی تکمیل کا ایک جائز طریقہ بتا دیا گیا، اس سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مذہب کے اندر، دین کے اندر مادی ترقی سے کسی نے نہیں روکا ہے۔ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیے دولت پر بھی بات ہوئی، بلکہ میں تو حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو چیزوں کو مسلمانوں کی مضبوطی کا یا انسانوں کی مضبوطی کا ذریعہ قرار دیا، اس میں ایک دولت ہے اور دوسرا خانہ کعبہ ہے۔ جی افضال صاحب کیا فرمائیں گے؟ افضال ریحان میں صاحب، عرض کروں، دیکھیں میں نے بھی ساری زندگی اسلام مذہب کو پڑھا ہے، بچپن سے پڑھا ہے۔ میں چھٹی کلاس میں تھا جب میں نے فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ قرآن جو ہے پورا پڑھ لیا، میرے پاس وہ نوٹس ڈیٹوں کے ساتھ لکھے ہوئے پڑے ہیں، تو میں ساری زندگی پڑھتا رہا۔ لیکن ان حضرات کا مذہبی ہمارے لوگوں کا اس قدر پریشر ہے کہ میں نے اسلام کو جس طرح سمجھا میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ہمیں پاکستان میں سب سے بڑی شکایت ہی یہ ہے کہ ہمیں آزادی اظہار حاصل ہی نہیں ہے، ہم اپنی بات نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کا اتنا پریشر ہے اور یہ دبا دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، ذرا سی بات ہو جائے، کوئی کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے مار ڈالے یہ کہہ کے جی وہ توہین کر دی، بعد میں پتہ چلا جی وہ تو توہین ہوئی نہیں تھی، بات غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غلط فہمیوں کے ہم بیٹھے یہاں پیار محبت کے لیے، کسی کو ہم نے نہیں اصل مارنا۔ بات اتنی ہے کہ آپ یہ کھل کے جس طرح آپ بولتے ہیں، قانون ہاتھ ہمیں میں بھی نہیں اتنا لینا، حق دیں، کسی بندے دوسروں کو بھی یہ حق حق دیں۔ حاصل نہیں وہ قانون ہاتھ میں لے۔ جی بالکل۔ جی عقیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جس چیز کے حوالے سے احتجاج کریں سوسائٹی میں، یہ کینڈل مافیا ہو یا سینڈل مافیا ہو، سول سوسائٹی ہے پتہ نہیں یا ایول سوسائٹی ہے، یہ فلسطین کے کسی ایشو پر کوئی لبرل پاکستان میں نظر نہیں آیا۔ کدھر ہیں یہ؟ وہ انسان نہیں ہے۔ کشمیر کے موضوع پر مجھے بتا دیجیے جو سول سوسائٹی کہلانے والی تنظیمیں کدھر ہیں؟ لبرل، یہ ہیومنسٹ، یہ سیکولرزم کے لوگ کدھر ہیں؟ ہم مذہبی طبقہ، اچھا دوسرا مذہبی طبقے نے آج تک لبرل کے جو بیسک رائٹس تھے، اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، کبھی کوئی دبایا ہے ان کو؟ یہ مسجد میں آئے ویلکم، یہ خانقاہ میں آئے ویلکم،
لیکن یہ جب اسلام کے خلاف کوئی بات ہم کریں یہ بتائیں، یہ کریں ہم بتاتے ہیں تو یہ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ جناب آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں ہماری لائف میں. ایسے نہیں مفتی ہوتا. صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ آخر میں؟ میں اس حوالے سے آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ملک ہم سب کا ہے، اور اس ملک کے آئین نے ہمیں اس بات کا حق دیا ہے کہ ہم اسلام پر بات کریں، ہم قرآن پر بات کریں، ہم سنت پر بات کریں، کیونکہ اس ملک کو بنانے کا جو مقصد اعلیٰ ہے وہ نفاذ شریعت، نفاذ اسلام ہی ہے. لہٰذا اگر ہم اسلام پر بات کرتے ہیں، یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہے. ہاں، ہم دین پر بات کرتے ہیں، ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہیں، تو ہم کہیں پر بھی انحراف نہیں کر رہے ہیں. انحراف وہ لوگ کر رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے برخلاف گفتگو کر رہے ہیں. آئین پاکستان کے اندر نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہر ایک مذہب کو تحفظ دیا گیا ہے. جی افضال اور صاحب کیا ہم فرمائیں سب گے اس تحفظ کا احترام بھی کرتے ہیں، جی لیکن افضال. بات ہم دین کی کریں جہاں گے. تنازع نہ تو اسلام پہ ہے، نہ ہی پاکستان کے آئین پہ ہے، نہ ہی ہیومن رائٹس پہ ہے، نہ ہی لبرٹی اور فریڈم پہ ہے. کسی چیز پہ کوئی تنازع نہیں. میں کہتا ہوں یہ چیزیں چھوڑیں، نفرت کی بات نہ کریں، آپ محبت کی بات کریں. اگر جو انسانوں باقی کے ساتھ مذاہب کے لوگ محبت. ہیں وہ اس کون سی پوری ہمارے چیز جو کی گفتگو صوفیہ تنظیم ہے؟ کرام تھے، میں نے تو ان کو جو پڑھا ہے، خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت نظام الدین اولیاء، وہ تو محبتیں بانٹتے تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہ میں کہا کرتا ہوں وہ ہندوؤں کی دیوالی میں شریک ہوتے تھے، ان کے حتیٰ کہ وہ ہولی کھیلتے ان میں بھی شامل ہو. یعنی اتنی محبت اپنائیت کا ایک پیغام تھا. جی مفتی صاحب جلدی سے. جی دیکھیں، یہ جو جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، میرے خیال میں اس کی کوئی بنیاد مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. یعنی ہماری گفتگو میں، محترم ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں، آپ کی گفتگو میں کہیں پر بھی شدت پسندی کا کوئی عنصر نظر آیا ہو. یہ تو تب بات کی جاتی کہ جب یہاں پر اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ کی جاتی، اس فورم پہ یہ باتیں کی جاتی، تو پھر یہ رد میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے بولنا ہے، نہیں نقشبندی کیونکہ صاحب میں یہ آزاد بات ہوئی ہوں، نا، تو میں نے فلسطین جو کی بات بولنا کشمیر کی ہے، ہوئی، جو تو میں سوچنا نے اس ہے، کے وہ جواب میں سب بولا. آگے لوگوں کے سامنے. نہیں، ان اب کا مثال موقف کے تھا طور پر افضال انہوں نے صاحب ہولی کہ کی بات فلسطین کر کے دی. ایشو پہ آپ لوگ بات نہیں کر رہے کھل کے. کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے کریں سوال، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. کس نے کیا زیادتیاں کی ہیں، دونوں طرف دیکھنا پڑے گا. دیکھو میں ایک طرف کا ون سائیڈڈ نہیں ہوں کہ ایک چیز کا پروپوگنڈا. مذہبی لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ون سائیڈڈ پروپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں، دوسری سائیڈ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں لبرلزم یہ ہے کہ آپ دونوں کا موقف سنیں اور پھر اپنی رائے دیں. جی کسی بھی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی یہ ضیاء صاحب، میں عقل سلیم کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہم فلسطین کے نام پر بھڑکا رہے ہیں. ایک برس سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے فلسطینیوں نے کیا کیا اسرائیل کے ساتھ، پوری دنیا چپ ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا ظلم بند کریں. کشمیر کے نام پر کیا ہم بھڑکا رہے ہیں؟ 75 سالوں سے انڈیا وہاں ظلم و ستم کر رہا ہے. یہ بھی کیا تو ہم نہیں کہہ رہے کہ بھئی ظلم جاری رہے. نہیں، کون کہتا ہے ظلم تو جاری؟ پھر نہیں دوسرا موقف کیا سنیں؟ انڈیا کا کیا موقف سنیں جو اپنی اسٹیٹ میں ہی اقلیتوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم کر رہا ہے؟ کیا موقف سنیں؟ اس کا موقف سامنے آ گیا ہے. ہمیں کم از کم یہ حق نہیں پہنچتا. اپنے گریبان میں دیکھیں ہم نے لوگوں کا جینا حرام کیا. نہیں کوئی جینا حرام نہیں کیا ہمارے ساتھ آج تک. دیکھیے ہمارے کرسچن بھی دوست ہیں، جی ناظرین و 7 اکتوبر کو جناب 7 اکتوبر کو جو کچھ کیا گیا، 1200 لوگوں کو بے گناہوں بے وجہ اسرائیل کے اندر گھس کے مارا گیا. کس نے مذمت کیا اس کی؟ کیوں نہیں مذمت کی گئی؟ جی اپنا مفتی صاحب. بات یہ ہے افضال صاحب کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ بالکل اوپنلی بات کر رہے ہیں. اوپنلی مینس کہ یعنی جو آپ کی باتیں، ہم ایک خاص ٹاپک پہ بیٹھے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس خاص ٹاپک پہ بات کریں. باقی چیزوں کے لیے بھی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لبرلزم ہے نا، یہ بنیادی طور پہ کیا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور یہی چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر. اسی وجہ سے آج آپ کشمیر کے حق پہ بولنے کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے نام پہ نکل پڑتے ہیں. آپ فلسطین کے حق میں بولنے کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، ہم کہتے ہیں جس کی بھینس ہے لاٹھی بھی اسی کے پاس ہو. جی افضال صاحب بہت شکریہ، مفتی صاحب بہت شکریہ، عقیل صاحب بڑی مہربانی. ناظرین سامعین آپ نے گفتگو سنی. یہ محبت ہے، بھائی چارہ ہے. ہم نے ہر بندے کا موقف سننا ہے، دوسرے کی رائے کا جواب بھی دینا ہے، لیکن احترام سے دینا ہے. یہ ہمارا ایک پہلا پروگرام ہے. میری یہ خواہش ہے کہ ہم مزید بھی اس کے اوپر بات رکھیں اور بات کریں. ہر بندہ اپنی بات کرے، بے شک جس انداز میں بات کرے، لیکن اگلے کو بھی یہ پورا حق حاصل ہے کہ پھر اس کی جو جواب ہے وہ سنیں. اور جب جواب سنا جائے گا تو پھر اگلے بندے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا جواب دے.
نہ کہ ایسی کوئی بات کی جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہم سب کا پاکستان، یہ پاکستان لبرل کا بھی پاکستان، ہم فی الحال پاکستان کی پوری دنیا کو ہم نے فی الحال فتح نہیں کرنا۔ یہ جو ملک عزیز ہے، 24 کروڑ آبادی جو ہے، یہ ہمیں بڑی عزیز ہے۔ اس ملک کا آئین، اس ملک کے ہمیں مسلم بھی عزیز ہیں، اس معاشرے کے غیر مسلم بھی عزیز ہیں، کیونکہ اسلام انسانی حقوق کا علمبردار ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کی یہ قوت ہے کہ اسلام بڑھ رہا ہے دن بدن۔ انشاءاللہ اسلام نے ایک دن دنیا پر حکمرانی کرنی ہے اور فتح اسلام کی ہے۔ آج کا وظیفہ ہے یا رحیمو، یا رحیمو۔ گزارش یہ ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک برکت عطا کرے گا آپ کو۔ آپ کی جو کامی دوبارہ لے لو وظیفہ جا، آپ کا آج کا جو وظیفہ ہے یا کریمو، آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے یا رحیمو۔ اس کو 100 بار اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، لازمی پڑھیں، اور چلتے پھرتے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے آپ کو ایک ایسا سکون ملے گا جو سکون آپ کو باقی کاموں سے نہیں کہ جو آپ غلط کام کرتے ہیں ان کاموں سے آہستہ آہستہ آپ کو ہٹائے گا۔ اور یہ جو وظائف کی برکت ہوتی ہے، اگر آپ کسی دنیا دار اپنے باس کو، مالک کو، کسی فیکٹری کے اونر کو کہے نا 10 دفعہ سوری سوری کرے تو وہ مان جاتا ہے۔ اس کا جو دل ہے وہ سخت بھی ہو، وہ غصے میں بھی ہو تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ کو جب پکاریں گے اس کے جو روحانی فیض و برکات آپ کو ملیں گے۔ تو 100 بار اپنی زندگی کا حصہ بنائیں یا رحیمو، یا رحیمو۔ اور یہ اس کا مطلب ہے اے رحم فرمانے والے، اے کرم فرمانے والے، اے نبی، اے مہربان، اے کریم۔ یعنی کہ اللہ کی جو خصوصیت ہے، جو اس کا فضل ہے، اس فضل کو ہم نے پکارنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔